अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज आपकी बहन जो कहानी सुनाने लगी है उस कहानी का नाम है हिलाले जुर्रत, जिसकी मुसन्निफ़ा उमैरा अहमद हैं। मैंने अपनी आँखों को मसलते हुए उनमें उतरने वाली नींद को भगाने की कोशिश की। पिछले 48 घंटों से मैं सो नहीं सका था और अगले कितने घंटे मुझे इसी तरह जागते रहना था, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। बाहर गिरती हुई बर्फ़ ने रात होने से पहले ही हर चीज़ को मफलूज कर दिया था, हर चीज़ को मफलूज। नींद ने वाकई मेरे एसाब को बुरी तरह मुतासिर किया है। यहाँ कौन सी चीज़ है जो मफलूज हो सकती है? मुर्दा, पहाड़ों की मुर्दा चोटियाँ, गहरी खाइयाँ, टनों के हिसाब से पड़ी हुई बर्फ़, सदियों से यहीं पड़े हुए चट्टानों के ये टुकड़े, या आमने सामने ऊपर नीचे चोटियों पर मौजूद इन चौकियों और बंकर्स के अंदर हशरात की तरह रेंगने वाले मेरे जैसे चंद इंसान। मैंने बिस्किट के डब्बे में मौजूद आखिरी सैलन ज़दा बिस्किट को पानी के चंद यखबस्ता कतरों के साथ अपने हलक के अंदर उतार लिया। बंकर में मौजूद खुराक का ज़ख़ीरा अब ख़त्म हो चुका था। 48 घंटों में हर 2 घंटों के बाद मैंने 4 बिस्किट और पानी के ये 6 घोंट पिए थे। 96 बिस्किट और पानी के 144 घोंट। मुझे अपने हिसाब किताब पर हंसी आ रही थी। ज़िंदगी में पहले कभी इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए गिनने की कोशिश ही नहीं की, कोई भी नहीं करता। और अब यहाँ बैठ कर के काम कर रहा हूँ तो शायद वक्त भी काटना चाह रहा हूँ। मौसम अभी तक वैसा ही है जैसा पिछले 2 दिन से था। तेज़ हवाओं के साथ बर्फ़बारी हो रही है और इसका सिलसिला कब रुकेगा ये कोई नहीं जानता। 2 घंटे के बाद मैं क्या खाऊंगा? पानी का तो खैर कोई मसला नहीं, बर्फ़ लेकर पिघलाई जा सकती है या फिर वैसे ही चूस लूँगा या चूसने की कोशिश करूँगा। अगर मेरी ज़बान का दर्जे हरारत बर्फ़ के दर्जे हरारत से ज़्यादा हुआ तो बर्फ़ पिघल जाएगी। मेरी सेंस ऑफ ह्यूमर यहाँ भी मेरा साथ नहीं छोड़ रही। बाज़ दफ़ा यहाँ की सर्दी से मुझे यूँ महसूस होता है जैसे मेरे जिस्म का दर्जा हरारत भी अब -10 डिग्री सेंटीग्रेड रहने लगा है। सेंस ऑफ ह्यूमर। 48 घंटे पहले यहाँ सिर्फ बिस्किट और पानी ही नहीं और भी बहुत कुछ था। गोश्त के नमकीन सूखे हुए टुकड़े, खुश्क मेवा, खुश्क भुने हुए चने। इस वक्त मौसम ख़राब नहीं था वरना मैं इसकी भी राशन बंदी कर लेता और इन्हें इस तरह इकट्ठा न खाता। गोश्त के टुकड़ों का जायका तो मैं अभी तक महसूस कर रहा हूँ, हालांकि इन्हें खाए 48 घंटे गुजर चुके हैं। पहली दफ़ा इस तरह खाने का इत्तेफाक हुआ वरना मैं इन्हें पकाकर इस्तेमाल करता था और इन्हें चबाते रहने से मुझे दांतों तले पसीना आ गया था। और फिर इनमें मौजूद नमक, मैंने फिर भी इन्हें खा ही लिया था। वो बिल्कुल रबड़ की तरह थे, चबाते जाओ मगर टूटना मुश्किल हो जाता। मगर जब तक वो मेरे मुंह में थे तो मुझे बड़ी तक़वियत मिल रही थी, यूँ जैसे खुराक का एक बड़ा ज़ख़ीरा मेरे पास था। फ़िज़ा में अब एक बार फिर वही आवाज़ें गूंजने लगी थीं। गुस्से की एक लहर सी जैसे मेरे अंदर उठी थी। इन कमीनों ने फिर शेलिंग शुरू कर दी थी। मैंने अपनी जगह से हरकत की। दर्द की एक टीस मेरे हाथ में उठी मगर मैंने होंठ भींच लिए। मशीन गन में कुछ देर पहले मैंने नया राउंड डाला था। पिछले 2 घंटे में मैंने 3 बार वक्फे वक्फे से इनकी शेलिंग के जवाब में फ़ायरिंग की है। शेलिंग के जवाब में फ़ायरिंग, शेलिंग के जवाब में शेलिंग करने के लिए मेरे साथ किसी का होना ज़रूरी है और मैं यहाँ अकेला हूँ। असलहा भी बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करना पड़ रहा है। पता नहीं अब कितने राउंड्स बाकी रह गए हैं। बाएं हाथ में उठने वाली टीसों को नज़रअंदाज करते हुए मैंने बाएं बाजू और दाएं हाथ की मदद से बाकी मानदा राउंड्स भी फायर कर दिया। दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी छा गई। पिछले 48 घंटों से यही हो रहा है। वो फायर करते हैं, फिर मैं फायर करता हूँ। वो फायर बंद कर देते हैं, फिर मैं भी फायर बंद कर देता हूँ। यूँ लगता है जैसे वो शेलिंग या फायरिंग करने के करके दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कोई है, नॉक नॉक, और मैं जवाबन फायरिंग करते हुए कहता हूँ, हाँ अभी मैं हूँ। वो फायरिंग बंद कर देते हैं। अच्छा ठीक है, फिर आएंगे। मैं भी फायरिंग बंद कर देता हूँ एनी टाइम। मैं मशीन गन से पीछे हट गया था। हाथ में उठने वाली टीसें एक बार फिर मुझे कराहने पर मजबूर कर रही थीं। 2 दिन पहले इस हाथ पर गोली लगी थी। इस वक्त जब मैं बाहर अपने कुछ जवानों के साथ था मुझे 2 गोलियां लगी थीं। एक माथे से रगड़ खाते और मेरा गोश्त उड़ाते गुजर गई। दूसरी अभी भी मेरे हाथ में मौजूद है। खुशकिस्मत था 7 आदमियों में बचने वाला मैं वाहिद आदमी था, या फिर बदकिस्मत था। 7 आदमियों में से शहादत का रुतबा ना पाने वाला वाहिद आदमी था।
واپس اندر آ کر میں نے اپنی مرہم پٹی کرنے کی کوشش کی۔ ماتھے سے نکلنے والا خون کچھ دیر کے بعد رک گیا۔ وہ خطرناک نہیں تھا، مگر ہاتھ میں موجود گولی، تب مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ اگلے 2 دن مجھے یہاں سے نیچے جانے کے بجائے یہیں گزارنے پڑیں گے۔ اب ہاتھ کی حالت دیکھ کر مجھے یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اسے کاٹنا پڑے گا، مگر کتنا؟ ابھی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ صرف ہاتھ ہی کاٹنا پڑے گا یا کچھ اور بھی۔ مجھے اپنی منگیتر زینب کا خیال آ رہا تھا۔ اسے میرے ہاتھ بڑے پسند تھے۔ ولید، تمہارے ہاتھ تو مردانہ ہاتھ لگتے ہی نہیں، اور فوجیوں کے ہاتھوں جیسے تو بالکل بھی نہیں ہیں۔ اتنے نازک اور نفیس ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ بعض دفعہ ان پر کیوٹکس لگا کر دیکھوں کہ وہ کیسے لگتے ہیں۔ وہ اکثر مجھے چھیڑتی تھی۔ اب اس وقت اس ہاتھ کو دیکھ لے تو میں سوچ رہا ہوں کٹوانے کے بعد یہ ہاتھ اسے بھجوا دوں بذریعہ کوریئر۔ شاید ایسی بات اس کے سامنے کہوں تو تمہارے پریکٹیکل جوکس کب ختم ہوں گے ولید؟ بڑے ہو جاؤ اب۔ وہ یقیناً مجھ پر چلائے گی اگر روئی نہ تو۔ میری کزن ہے اور خالہ زاد کزن۔ منگیتر بنے تو ابھی سے صرف 2 سال ہی ہوئے ہیں اور بیوہ بننے میں بس 2 دن اور لگیں گے۔ اگر یہ برف باری اس طرح جاری رہی، نیچے بیس کیمپ سے کوئی نہ آیا تو یہاں ہزاروں فٹ کی بلندی پر کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات کس طرح گزارے گا، جیسے میں اس وقت اندازہ نہیں کر پا رہا۔ مگر کوئی بات نہیں، اگر وہ 6 آدمی برف کا کفن اوڑھ کر ہمیشہ کے لیے یہاں دفن ہو سکتے ہیں، اگر سامنے اونچائی پر موجود چوکیوں میں بیٹھے ہوئے دشمن کے فوجی بھی اسی برف باری، اسی طوفان، اسی تنہائی اور انہی کھائیوں اور چوٹیوں کے ساتھ یہاں بیٹھ کر لڑ سکتے ہیں تو میں بھی لڑ سکتا ہوں۔ اگر وہ مٹی کے لیے خون دے سکتے ہیں تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ آخری آدمی اور آخری گولی تک لڑیں گے۔ مجھے پی ایم اے میں بار بار دہرایا ہوا سبق یاد آنے لگا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آخری آدمی، آخری گولی۔ آج پہلی بار ان دونوں چیزوں کی اہمیت اور صحیح مفہوم سمجھ میں آیا تھا۔ میں نے مشین گن کے باقی راؤنڈز کو دیکھنا شروع کیا۔ آخری آدمی، آخری گولیاں گن رہا تھا۔ 48 گھنٹے پہلے میں یہاں اس طرح اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ 6 اور بھی تھے، مگر اب میں یہاں اکیلا بیٹھا ہوں۔ وہ 6 کے 6 باہر ہیں، پتہ نہیں اتنی برف میں ان کی لاشیں نکل بھی سکیں گی یا نہیں۔ میں نے آنکھیں بند کر کے ایک بار پھر اس جگہ کے محل وقوع کو اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کی جہاں ان کی لاشیں تھیں۔ 2 دن کی اس برف باری نے ہر چیز کو خاصا بدل دیا ہوگا۔ پھر برف کی تہ در تہ میں نے مایوسی سے سر ہلایا۔ شاید ان کی قسمت میں برف ہی کی قبر تھی، اور شاید میری قسمت میں بھی۔ 2 دن پہلے کیا ہوا تھا کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ 2 ساتھی باہر گئے ہوئے تھے، وہ بہت دیر بعد واپس آئے اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے چوکی سے باہر کچھ فاصلے پر نقل و حرکت دیکھی ہے۔ ہم لوگ یکدم چوکنے ہو گئے۔ پچھلے ماہ ہماری 2 چوکیوں پر بھارتی فوجیوں نے حملہ کیا تھا۔ ایک چوکی پر انہوں نے قبضہ کر لیا اور ہم اسے واپس لینے میں ناکام رہے۔ دوسری چوکی والوں نے انہیں پسپا کر دیا اور اب یقیناً ہماری باری تھی۔ ہم نے اگلو میں موجود ساتھیوں کو بھی بلوا لیا۔ ایک ساتھی کو بنکر کے اندر چھوڑ کر ہم سب باہر نکل گئے، وہیں جہاں نقل و حرکت دیکھی گئی تھی۔ وہاں واقعی کچھ لوگ تھے اور وہ ہماری طرف آ رہے تھے۔ نہ صرف آ رہے تھے بلکہ ان میں سے کچھ خاصی اہم جگہوں پر پہنچ بھی چکے تھے، اور اب وہ یقیناً حملہ کرنے کے لیے پر تول رہے تھے۔ ہم جس حد تک لڑ سکتے تھے لڑے۔ اندر بنکر میں موجود ساتھی بھی کچھ دیر بعد باہر ہمارے ساتھ آ گیا۔ ہم نے حملہ پسپا کر دیا، مگر حملے میں میرے سارے ساتھی مارے گئے اور خود میں بھی زخمی ہو گیا اور میں یہاں آ گیا۔ وائرلیس پر میں نے بیس کیمپ کو حملے میں ہونے والے جانی نقصان کی اطلاعات کوڈ ورڈز میں دی تھیں، کیونکہ وائرلیس کی ٹرانسمیشن اکثر بھارتی فوجی درمیان میں سنتے رہتے تھے۔ میں نے انہیں کچھ اور لوگوں کو بھیجنے کے لیے کہا، مگر پھر یکدم موسم خراب ہونا شروع ہو گیا اور مجھے بتایا گیا کہ ابھی کسی کو روانہ نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے خطرہ تھا کہ بھارتی فوجی کہیں دوبارہ حملہ نہ کر دیں۔ اگرچہ پہلے حملے میں انہیں بھی خاصا جانی نقصان اٹھانا پڑا تھا، مگر دوسرا حملہ کرنے پر تو انہیں میدان صاف ملتا، کسی قسم کی کوئی مزاحمت درپیش نہ آتی، مگر انہوں نے دوبارہ حملہ نہیں کیا۔ میری چوکی پر وقفے وقفے سے شدید شیلنگ اور فائرنگ کی گئی۔ شاید انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ہمیں خاصا جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے، اور وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ابھی چوکی میں کتنے لوگ موجود ہیں، کوئی ہے بھی یا نہیں۔ جواباً شیلنگ نہ ہونے سے انہیں ہماری افرادی قوت کا تو پتہ چل ہی گیا ہوگا، مگر فائرنگ ہونے سے انہیں یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ ابھی مزاحمت ہو سکتی ہے۔ پچھلے 48 گھنٹوں میں وقفے وقفے سے فائرنگ کرتے ہوئے انہیں یہی بتانے کی کوشش کر رہا تھا چوکی ابھی مکمل طور پر خالی نہیں ہوئی، ابھی وہاں کوئی نہ کوئی ہے، اور وائرلیس پر بیس کیمپ سے رابطہ کرتے ہوئے بھی میں آوازیں بدل بدل کر اپنے ساتھیوں کے نام استعمال کر رہا تھا تاکہ اگر ٹرانسمیشن کسی بھی طرح درمیان میں سن لی جائے تو وہ یہی سمجھیں کہ چوکی میں ابھی خاصے لوگ ہیں اور دوسرے حملے کا نہ سوچیں۔ ایک دوسرے پر فائرنگ اور شیلنگ کرتے ہوئے ہم پاگل لگتے ہیں۔
نہ انہیں ہم نظر آتے ہیں نہ ہمیں وہ۔ یہ سرحدی یا میدانی علاقہ تو نہیں کہ فوجی آمنے سامنے بیٹھے نظر آئیں۔ بعض دفعہ تو یوں لگتا ہے جیسے فوجی اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے اس طرح اندھا دھند گولیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کی چوکی میں بھی اب چند لوگ موجود ہوں اور ان میں سے بھی کچھ میری طرح زخمی ہوں، اور شاید ان کے فوری طور پر دوبارہ حملہ نہ کرنے کی وجہ بھی یہی ہو۔ میرے قیافے اور اندازے جاری ہیں۔ پچھلے 48 گھنٹوں میں یہاں اکیلا بیٹھا میں اور کر بھی کیا سکتا ہوں؟ 2 دن پہلے سپلائی آنی تھی، نہیں آ سکی، اور مجھے ابھی یہاں آئے صرف 6 ہفتے ہی ہوئے ہیں۔ 6 ہفتے میں نے بہت کچھ سیکھ لیا۔ آج سالگرہ بھی تھی میری، 6 ستمبر کے دن ہوتی ہے میری سالگرہ۔ پی ایم اے میں میرا مذاق اڑایا جاتا تھا، تمہاری پیدائش ہی وطن کے دفاع کے لیے ہوئی ہے، میرے ایک انسٹرکٹر نے ایک بار مجھ سے کہا تھا، اور آج یہاں بیٹھا میں سوچ رہا ہوں کہ بعض باتیں کتنی سچی ہوتی ہیں۔ کچھ دیر پہلے میں نے اپنی سالگرہ کے دن سے 1 ہفتے پہلے ملنے والے وہ سارے کارڈز اور خط دیکھے ہیں جو میرے گھر والوں اور زینب نے بھجوائے۔ میری بہن نے کارڈز میں لکھا تھا کہ وہ چاہتی ہے کہ میری عمر کم از کم 200 سال ہو تاکہ میں اگلے 200 سال اسے اس کی دوستوں کے گھر لے جاتا رہوں۔ 200 سال! میرے چھوٹے بھائی نے مجھے کارڈ میں لکھا تھا کہ وہ میری واپسی کا بڑی شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ پچھلی دفعہ 1 اوور میں اس نے مجھے 14 بار آؤٹ کیا تھا۔ اس کا اصرار تھا کہ یہ ورلڈ ریکارڈ ہے۔ میرا کہنا تھا یقیناً ورلڈ ریکارڈ ہے، مگر 1 اوور میں 14 بار آؤٹ کرنے کا نہیں بلکہ 1 اوور میں 34 نو بال کروانے کا۔ 13 بار میں 9 بال پر آؤٹ ہوا تھا، صرف 1 بار صحیح بال پر، اور وہ بھی اپنی غلطی کی وجہ سے، ورنہ میں اس باؤلر کا کوئی کمال نہیں تھا۔ شاید اس بار یہاں سے واپسی پر اس کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ میں نے خون آلود دستانے میں لپٹے ہوئے اپنے سوجے ہوئے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے سوچا، میری امی نے بھی مجھے خط میں بہت سی دعائیں بھیجی تھیں۔ میرا دل آج کل بہت گھبرا رہا ہے، ہر وقت تمہارا خیال آتا رہتا ہے، اپنا خیال رکھنا بیٹا۔ انہوں نے 3 صفحے کے خط میں 15 بار مجھے اپنا خیال رکھنے کی تاکید کی تھی۔ میری آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ ان کا خط پڑھتے ہوئے میں اس طرح ابدیدہ ہو جاتا تھا۔ ماؤں کو ہر بات کا پہلے سے پتہ کیوں چل جاتا ہے؟ بابا کے خط میں ہمیشہ کی طرح نصیحتیں تھیں، تم کو یاد رکھنا چاہیے کہ تم ایک فوجی ہو۔ ولید زماں میں چاہتا ہوں سیاچن سے تمہاری واپسی پر کم از کم 1 میڈل ضرور ہو، انہوں نے خط میں لکھا تھا۔ کئی دن پہلے خط پڑھتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ یہ بہت مشکل ہے، آخر یہاں میں ایسا کیا کر سکتا ہوں کہ 1 میڈل کا حقدار کہلاتا، مگر اب میں سوچ رہا ہوں کہ اگر یہ چوکی بچ گئی اور کمک جلد پہنچ گئی تو 1 میڈل میرے سینے پر لگ ہی جائے گا، نشان حیدر نہ سہی، ہلال جرت سہی۔ زینب کا کارڈ ہمیشہ کی طرح گلاب کے سرخ پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ سرخ گلاب، اس کی زندگی میں پھول نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سویٹ پی اور سرخ گلاب، وہ 1 ستمبر کو اسی سال پیدا ہوئی تھی جس سال میں پیدا ہوا تھا، اور منگنی سے پہلے تک وہ شدید غصے میں آ جاتی تھی جب میں اسے سب لوگوں کے درمیان زینب آپا کہا کرتا تھا۔ بہیو یور سیلف ولید، تمہیں شرم نہیں آتی مجھے آپا کہتے ہوئے؟ اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا اور وہ غراتی، اس میں شرم والی کیا بات ہے، میں تو آپ کا احترام کر رہا ہوں زینب آپا، میں بظاہر سنجیدگی سے کہتا۔ تم اپنا احترام اپنے پاس رکھو، 5 دن کا فرق مجھے تمہاری آپا نہیں بنا دیتا۔ بندے کو حساب کتاب میں صاف رہنا چاہیے، اب چاہے کوئی 1 دن بڑا ہو یا 1 منٹ، بڑا تو بڑا ہی ہوتا ہے زینب آپا، میں ڈٹائی سے آپا پر زور دیتا۔ تمہارا حساب اتنا اچھا ہوتا تو تم فوج میں نہ ہوتے، انجینئرنگ یونیورسٹی میں بیٹھے ہوتے میرٹ لسٹ پر آ کر۔ وہ مجھ پر چوٹ کرتی، آپا وہ اور بات ہے، میں ایک بار پھر آپا پر زور دیتے ہوئے کہتا۔ دفع ہو جاؤ تم ولید، تم بہت ہی مین انسان ہو۔ وہ ہتے سے اکھڑ جاتی، اس بار میں کوئی لحاظ نہیں کروں گی کہ تم یہاں بیٹھے ہو، ملازم سے کہہ کر دھکے دے کر نکلوا دوں گی کہ تمہیں اگر اب مجھے آپا کہا تو۔ میں جانتا تھا اس بار یہ دھمکی نہیں تھی، اور وہ 3 بار اس طرح مجھے گھر سے نکلوا بھی چکی تھی۔ میں نے اسے آپا کہنا چھوڑ دیا، میں اسے باجی کہنے لگا۔ اس کے باوجود اس کے ساتھ میری دوستی ختم نہیں ہوئی، ہم بچپن میں ہزاروں نہیں تو سینکڑوں بار ایک دوسرے کی ٹھکائی کر چکے تھے۔ قریب گھر ہونے کا یہ نقصان تھا، میں اس کے بھائیوں کے ساتھ کھیلتا تھا اور میرا زیادہ وقت اس کے گھر پر ہی گزرتا تھا۔ اس کے بھائیوں کے ساتھ میری بڑی اچھی دوستی تھی، زینب کے ساتھ بھی تھی، مگر اسے جھگڑا زیادہ ہوتا تھا۔ منگنی ہم دونوں کے کہنے پر ہی ہوئی تھی، اب اس میں محبت کے عنصر کا کتنا دخل پتہ نہیں۔ میں بہت دیر تک سرخ گلاب والے اس میوزیکل کارڈ کو کھولے بیٹھا رہا۔ آخر تمہیں ہی کیوں بھیج رہے ہیں سیاچن؟ اور بھی تو لوگ ہیں۔ یہاں پوسٹ ہونے سے پہلے اس کی بچگانہ بات سن کر مجھے ہنسی آئی تھی۔ میں ان سے کہہ دیتا ہوں میرے بجائے زینب جواد کو سیاچن بھجوا دیں، ٹھیک ہے؟ وہ میرے بات پر ہنسنے کے بجائے رونے لگی۔ تم سے کتنا کہا تھا FSC کے دوران کہ محنت کرو، پڑھو، نمبر لے لو تاکہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل جائے، مگر تم نے۔ وہ ایک بار پھر رونے لگی اور مجھے ایک دم ہنسی آ گئی، ہاتھ میں ایک دم پھر ٹیسیں اٹھنے لگی تھیں۔ 6 ستمبر کے سلسلے میں ریڈیو پاکستان کی طرف سے منعقد کیے جانے والے شو کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں۔ اس شو کو براہ راست براڈ کاسٹ کیا جا رہا تھا اور مہمانوں میں جہاں فوج
میں مختلف خدمات سر انجام دینے والوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ وہاں سنگرز بھی تھے۔ ہال لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، جو مختلف جنگوں میں دادِ شجاعت دینے والے ہیروز کی وجہ سے کم اور نوجوان نسل کے نمائندہ گلوکاروں کی وجہ سے زیادہ تھے۔ سب لوگ اپنی سیٹوں پر براجمان ہو چکے تھے۔ کمپیئر ایک بار پھر اسٹیج پر چڑھ کر اپنی لائنز کی ریہرسل کر رہا تھا۔ ہال میں مکمل خاموشی تھی۔ گونجنے والے واحد آواز کمپیئر کی تھی، جو 6 ستمبر کے حوالے سے اپنی لائنز کو بڑے پر اعتماد انداز میں دہرا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی کمپیئر مسکراتے ہوئے حاضرین کو دیکھ رہی تھی۔ صوبیدار ریٹائرڈ کریم بخش نے 8ویں رو کی 10ویں نشست پر بیٹھے ہوئے ایک بار سر اٹھا کر اسٹیج پر موجود روشنیوں کو دیکھا اور اسے اپنا گلا خشک ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ زندگی میں پہلی بار وہ اس طرح کے کسی شو میں شرکت کر رہا تھا اور گھبراہٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ اس کی گھبراہٹ یہ سوچ کر اور بڑھتی جا رہی تھی کہ کچھ دیر بعد وہ خود اس اسٹیج پر موجود ہوگا اور اسی طرح کمپیئر سے بات کر رہا ہوگا، جو اس وقت بڑے فراٹے کے ساتھ رٹے رٹائے جملے ادا کر رہا تھا۔ کریم بخش نے اپنے سر پر موجود قراقلی ٹوپی کو ہاتھ سے درست کیا اور پہنی ہوئی واسکٹ پر لگے ہوئے ایک اکلوتے تمغے پر فخریہ نظر ڈالی۔ وہ زندگی میں ان تمام مواقع کو انگلیوں پر گن سکتا تھا جب اس نے یہ قراقلی ٹوپی اور واسکٹ پہنی تھی۔ پہلا موقع وہ تھا جب اس نے میڈل کو وصول کرنے کے بعد صدر کی طرف سے دیے جانے والے ایک عشائیے میں شرکت کی تھی۔ دوسرا موقع وہ تھا جب اس کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی اور تیسرا موقع آج آیا تھا، واسکٹ اور قراقلی ٹوپی میں۔ اسے اب بھی تمباکو کی بو آ رہی تھی، جو ان کپڑوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اس صندوق میں رکھا ہوا تھا جس میں یہ کپڑے رکھے تھے۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کی جس کا وہ شکار ہو رہا تھا۔ سر اٹھا کر اس نے اسٹیج پر لگی ہوئی ان تصاویر پر نظر دوڑائی جنہیں نشان حیدر مل چکا تھا۔ پھر اس کی نظر اس کونے میں گئی جہاں 3 افواج کے جھنڈے موجود تھے۔ اس نے اگلی نظر اپنے ارد گرد موجود لوگوں پر ڈالی۔ وہ سب اسی طرح کے چھوٹے رینک کے فوجی تھے، جنہیں مختلف جھڑپوں میں مختلف امتیازی کارناموں پر میڈلز دیے جا چکے تھے، اور وہ سب اس کی طرح گھبراہٹ کا شکار تھے، اور ان میں سے کچھ کو ذاتی طور پر جانتا بھی تھا۔ وہ کئی سال پہلے ان میں سے کچھ اسی کے یونٹ کا حصہ تھے، اور کئی کے ساتھ اس نے مختلف قسم کی مشقوں میں حصہ لیا تھا، اور کئی کے بارے میں اس نے مختلف حوالوں سے مختلف لوگوں سے سنا تھا، مگر آج پہلی بار انہیں دیکھ رہا تھا، اور آج پہلی بار ایک چھت کے نیچے ان سے مل رہا تھا۔ مگر اس کے باوجود اس کی گھبراہٹ ان لوگوں کی مرہون منت نہیں تھی۔ یہ ان لوگوں کے چہرے کے تاثرات اور جسم کی حرکات نہیں تھیں جو اس کے لیے گھبراہٹ یا پریشانی کا باعث بن رہی تھیں، بلکہ ان کے ساتھ بیٹھے اسے کچھ حوصلہ ہو رہا تھا۔ شاید وہ لوگ نہ ہوتے تو اس حال سے بھاگ ہی جاتا۔ اس نے ایک بار پھر ماتھے سے پسینہ پونچھتے ہوئے اسٹیج کو دیکھنا شروع کیا۔ اس کی نظریں روشنیوں سے چکا چوندھ ہو گئیں۔ حال میں اب پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہونے والا تھا۔ فائنل کیو دی جا رہی تھی۔ کریم بخش نے ایک گہرا سانس لے کر ایک بار پھر سر اٹھایا۔ میں نے پاس پڑے ریڈیو کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ وائرلیس کے علاوہ بیرونی دنیا سے ہمارے رابطے کا یہ واحد ذریعہ تھا۔ بعض دفعہ کوئی اسٹیشن ٹیون ان کرتے ہوئے دوسری طرف کے فوجیوں کی فریکوئنسی مل جاتی، بعض دفعہ ان کی عام گفتگو ہوتی، بعض دفعہ وہ بھی کوڈ ورڈز میں بات کر رہے ہوتے، اور یہاں چوکی میں بیٹھے ہوئے لوگ ان کوڈ ورڈز کو حل کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ جیسے ہمارے لیے ایک تفریح کا ذریعہ تھا۔ میں جانتا تھا آج 6 ستمبر کی مناسبت سے ریڈیو پر بہت سے پروگرامز اور گیت نشر ہو رہے ہوں گے۔ پچھلے 48 گھنٹوں میں بار بار ریڈیو آن آف کرتا رہا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کی بیٹریز ڈاؤن ہو جائیں اور میں ان واحد انسانی آوازوں سے بھی محروم ہو جاؤں جنہوں نے اس تنہائی اور تکلیف میں بھی مجھے اپنے ہوش و حواس میں رکھا ہوا تھا۔ خواتین و حضرات، میں آپ کو ریڈیو پاکستان کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی خاص تقریب پاک فوج کے ان جوانوں کے کارناموں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منعقد کی جا رہی ہے، جو سرزمین پاک کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دینے پر یقین رکھتے ہیں۔ بے مقصد ٹیوننگ کرتے ہوئے ایک اسٹیشن سے آنے والی صاف آواز اور الفاظ نے مجھے روک لیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آج کو ہمارے کل کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھری، ہاتھ میں ابھرنے والی ٹیسیں یکدم کچھ مدھم ہونے لگیں۔ یہ قوم سے کہتے ہیں کہ تم سو جاؤ کیونکہ بارڈرز پر ہم ہیں۔ میں نے ایک بار پھر باہر جھانک کر دیکھا۔ برف باری ابھی نہیں تھمی تھی، اور میرے لیے اگر یہ برف باری پریشانی کا باعث تھی تو دوسری طرف ایک حفاظتی دیوار کا کام بھی کر رہی تھی۔ میں جانتا تھا بھارتی فوج برف باری اور تاریکی میں میری چوکی پر حملہ کرنے کی حماقت نہیں کریں گے۔
اور اگر وہ ایسی کوشش کرتے تو برف اور کھائیاں انہیں مجھ تک پہنچنے نہ دیتی، اور اگر کوئی دشمن ہماری مٹی کی طرف بڑھنے کی جرت کرے گا تو ہم لڑیں گے اس وقت تک جب تک کہ ہماری رگوں میں خون کا آخری قطرہ موجود ہے، اس وقت تک جب تک ہمارے وجود میں زندگی کی آخری رمق موجود ہے۔ کمپیئر ایک بار پھر کہہ رہا تھا، اس بار اس کی آواز حال میں ابھرنے والی تالیوں کے شور میں بری طرح دب گئی تھی۔ لوگ یقیناً ان کے جملوں سے محظوظ ہوئے تھے، تالیوں کا شور ابھی تک سنائی دے رہا تھا۔ کمپیئر اب خاموش ہو کر تالیوں کے تھمنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اپنی رائفل کو ایک بار پھر نئے سرے سے لوڈ کیا، اگرچہ اس وقت میں اسے استعمال نہیں کر پا رہا تھا، اور شاید اس مقابلے میں اس کی ضرورت ہی نہ پڑتی، کیونکہ وہ لوگ اگر اس چوکی تک پہنچ جاتے اور انہیں رستے میں کہیں نہ روکا جاتا تو وہ اس چوکی کو مجھ سمیت اڑا دیتے۔ مگر میں نے پھر بھی ایک بار رائفل کو نئے سرے سے لوڈ کیا۔ زندہ قومیں اپنے غازیوں اور شہیدوں کو فراموش نہیں کرتیں، زندہ قومیں اپنے غازیوں اور شہیدوں کے خون کے ان قطروں کا احترام کرتی ہیں جو وہ اس مٹی کے دفاع کے لیے بہاتے ہیں، اور آج اس ہال میں ہم آپ کو ایسے ہی کچھ لوگوں سے ملوائیں گے جن کی قوم احسان مند ہے۔ میں نے اپنی ٹانگیں سکیڑ لیں، جسم کو تھوڑا سا سکون ملا۔ میں ایک بار پھر گود میں رکھے ہوئے اس ریڈیو کی طرف متوجہ ہو گیا۔ برف باری کے باوجود حیرت انگیز طور پر آواز بہت صاف تھی، مگر یہاں اکثر ایسے عجیب واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ میں سب سے پہلے اپنے پہلے مہمان کو بلاتا ہوں جن کا تعلق پاکستان ایئر فورس سے ہے۔ 1965 کی جنگ میں نے دشمن کے 2 جہاز مار گرانے کا اعزاز حاصل ہوا۔ میں دعوت دیتا ہوں۔ میری توجہ اچانک باہر مرکوز ہو گئی۔ مجھے احساس ہوا تھا برف باری رک گئی تھی، میری حسیات یکدم جیسے بیدار ہو گئی تھیں۔ میں اپنے ہونٹ بھینچتے ہوئے دائیں ہاتھ سے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اگر برف باری واقعی رک گئی تھی تو ایک بار باہر کا جائزہ لینا ضروری ہو گیا تھا۔ مجھے موسم کا اندازہ لگانا تھا۔ کیا اس وقت ہیلی کاپٹر کی کوئی فلائٹ ممکن تھی؟ اگر برف باری اگلے کئی گھنٹے رکی رہی تو دشمن کا دوسرا حملہ بھی ہو سکتا تھا۔ ان کی حکمت عملی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، مگر یہ ضرور اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ اس چوکی کو حاصل کرنے کے لیے بے خوف۔ یہ اندازہ تو انہیں ہو ہی چکا ہوگا کہ پہلے حملے میں ہمارا جانی نقصان ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے ہمارے جوانوں کی لاشیں دیکھ لی ہوں گی، اور وہ فوجی جو پسپا ہونے کے بعد واپس چلے گئے تھے، انہوں نے یقیناً اس بات کی خبر آگے دی ہوگی۔ اب چوکی میں کتنے آدمی موجود ہیں اس کا انہیں حتمی اندازہ نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ ہماری لاشیں گن گئے تھے تو وہ یہ جانتے ہوں گے کہ اب چوکی میں 2-4 سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے۔ اگرچہ میں نے وائرلیس پر بار بار گفتگو کے درمیان 2-3 مختلف آوازوں اور لہجوں میں بات کی، مگر گفتگو درمیان میں سننے والے لوگ کتنے بے وقوف یا کتنے ہوشیار تھے اس کا میں اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بات یقیناً وہ بھی جانتے ہوں گے کہ چوکی پر ابھی تک کوئی کمک نہیں پہنچی، کیونکہ موسم نے ایسی کسی کوشش کو ناکام بنا دیا تھا، اور اب برف باری رک جانے پر وہ اندھیرے میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دوسرے حملے کا بھی سوچ سکتے تھے۔ ایک بار باہر جانا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے اپنے ہوش و حواس کو بحال رکھنے کی کوشش کی اور لڑکھڑاتے قدموں سے آہستہ آہستہ باہر نکل گیا۔ سردی کی ایک لہر نے مجھے یخ کر دیا۔ اندر اور باہر کے درجہ حرارت میں اس وقت زمین و آسمان کا فرق تھا۔ میرے دانت بجنے لگے۔ میں نے اپنے چہرے کی ٹوپی سے باہر رہ جانے والے تھوڑے سے حصے کو بھی ڈھانپ لیا۔ وہاں قبر جیسی تاریکی اور ٹھنڈک تھی، اور آسمان سے گرنے والی برف اب مکمل طور پر بند ہو چکی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھکڑ بھی آہستہ آہستہ دم توڑ رہے تھے۔ میں واپس اندر پلٹ آیا۔ کچھ دیر بے دم سا بیٹھا میں وہاں ریڈیو پر گونجنے والی آواز کو بے مقصد سنتا رہا۔ پھر میں اٹھ کر وائرلیس کے پاس گیا۔ ریڈیو کو وقتی طور پر میں نے بند کر دیا تھا۔ وائرلیس کی فریکوئنسی ایڈجسٹ کرتے ہوئے میں نے ایک بار پھر بیس کیمپ سے رابطہ قائم کیا۔ موسم کے ٹھیک ہونے کی خبر ان تک بھی پہنچ چکی تھی، اور ایک بڑا رسک لیتے ہوئے وہ 10 لوگوں کی ایک ٹیم کو رات کے اس وقت وہاں پہنچانے کی تیاریاں کر چکے تھے۔ میں جانتا تھا وہ 10 کے 10 لوگ اس وقت اس مہم پر روانہ ہوتے ہوئے اپنی جان کو داؤ پر لگائیں گے، مگر اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ جلد یا بدیر کسی ٹیم کو یہاں آنا ہی تھا، اور بہتر تھا یہ ٹیم اسی وقت یہاں آ جاتی۔
ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میں نڈھال ہو رہا تھا اور میں نہیں جانتا تھا کہ میں کس وقت اپنے ہوش و حواس کھو دوں گا۔ اس وقت سے پہلے کسی کو یہاں ہونا چاہیے تھا، ورنہ یہ چوکی بھی۔ میں پھر اپنی جگہ آ کر بیٹھ گیا، مگر اس بار میں قدرے مطمئن تھا۔ چند گھنٹوں کی بات تھی، پھر ٹیم یہاں پہنچ جاتی۔ 10 لوگ نہ سہی، ان میں سے 2-4 تو یہاں پہنچ ہی جائیں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ 10 کے 10 ہی یہاں پہنچ جائیں، اگر وہ بہت خوش قسمت ہوئے تو۔ میں ایک بار پھر مشین گن سے فائر کرنے لگا، یہ ضروری تھا۔ دوسری طرف سے فوراً جواب آیا۔ اس بار میں نے قدرے زیادہ دیر تک فائرنگ کی۔ میرے پاس وہاں ایمونیشن کی کمی نہیں تھی۔ دوسرے راؤنڈ کو فائر کرنے کے بعد میں نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی اور گہرے سانس لینے لگا۔ دوسری طرف ابھی تک فائرنگ ہو رہی تھی، مگر میرا اب اس فائرنگ کے جواب میں فائرنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کچھ دیر بعد وہ بھی تھک ہار کر بیٹھ جائیں گے۔ ایک بار پھر میں نے ریڈیو آن کر دیا۔ اب ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سیاچن کے ایک ہیرو سے۔ میں کچھ چونک گیا، اپنی سماعتوں کو میں نے ریڈیو پر مرکوز کر لیا۔ 1984 میں سیاچن پر بھارت کے قبضے کے بعد یہ ان پہلے فوجیوں میں سے ہیں جنہوں نے وہاں اپنے فرائض سر انجام دیے۔ یہ وہ فوجی ہیں جنہیں وہاں بھجواتے ہوئے اس طرح کا لباس اور ہتھیار فراہم نہیں کیے گئے تھے جو آج ہمارے فوجیوں کو سیاچن بھجواتے ہوئے فراہم کیے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود ان فوجیوں نے وہاں اپنی چوکیاں بھی قائم کیں اور وطن کی سرحد کا دفاع کرتے ہوئے دشمن کو پورے سیاچن پر قابض ہونے سے روکا۔ میں بالکل خاموشی کے ساتھ ٹرانسمیشن سن رہا تھا۔ میں دعوت دیتا ہوں صوبیدار ریٹائرڈ کریم بخش ستارہ جرات کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ میں نہیں جانتا کہ کریم بخش سے پہلے کمپیئر کتنے مہمانوں سے گفتگو کر چکا تھا، مگر ہال میں گونجنے والی تالیوں کی آواز بہت پرجوش نہیں تھی۔ ہمارے مہمان کو اسٹیج تک پہنچنے میں کچھ وقت لگ رہا ہے کیونکہ وہ پچھلی نشستوں میں بیٹھے ہیں، مگر یہ تاخیر ہمارے لیے باعث زحمت نہیں ہے۔ کمپیئر اب کہہ رہا تھا، پچھلی نشستوں پر اور اگلی نشستوں پر کون بیٹھا ہوگا؟ میں تصور کر سکتا تھا، جنرلز، وزیر، بیوروکریٹس۔ میں قدرے تلخی سے مسکرایا۔ کریم بخش نے یکدم چونک کر کمپیئر کو اپنا نام لیتے ہوئے سنا۔ پچھلے پون گھنٹے میں وہ کتنے ہی لوگوں کو اسٹیج پر جاتے اور کمپیئر سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے تجربات سناتے دیکھ چکا تھا۔ بعض کی باتوں پر اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، بعض کی باتوں پر فخر سے اس کا سینہ تن گیا تھا، بعض کی باتوں پر اس نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ تالیاں پیٹی تھیں، اتنی تالیاں کہ اس کے ہاتھ سن ہو گئے تھے۔ وہ یہ بھول ہی گیا تھا کہ ابھی اسے بھی اسٹیج پر جانا ہے اور پھر وہ سب کچھ دہرانا ہے جو اب کمپیئر کے نام لینے پر وہ اچانک گھبرا گیا تھا۔ کچھ دیر کے لیے اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کدھر سے اسٹیج پر جائے، حالانکہ ریہرسل کے دوران اسے بھی دوسروں کے ساتھ ضروری ہدایات دی گئی تھیں۔ پھر قدرے کانپتی ہوئی ٹانگوں اور جسم کے ساتھ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اپنی رو سے نکلنے لگا۔ وہ لوگوں کی اپنے چہرے پر جمی ہوئی نظریں دیکھ سکتا تھا اور وہ ان تالیوں کو بھی سن رہا تھا جو اس کے لیے بج رہی تھیں۔ سیڑھیاں اتر کر پہلی رو کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے لاشعوری طور پر رک کر وہاں بیٹھے ہوئے جنرلز کو سلیوٹ کیا۔ ان میں سے چند نے بے تاثر چہرے اور گردن کے ایک ہلکے سے خم کے ساتھ اس کے سلیوٹ کا جواب دیا، مگر پھر وہ وہاں رکا نہیں، وہ اسٹیج کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ کریم بخش صاحب، آپ نے سیاچن پر کافی عرصہ گزارا اور وہاں چوکی قائم کی تھی، آپ اپنے تجربات سے ہمیں بھی آگاہ کریں۔ کمپیئر کریم بخش سے گفتگو کا آغاز کر رہا تھا۔ آپ سیاچن پر بھجوائے جانے والے پہلے فوجیوں میں سے ایک تھے۔ آپ بتائیے، جب آپ وہاں پہنچے تو کیا تھا وہاں؟ برف، کریم بخش کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس میں کچھ کھلکھلاہٹیں ابھریں۔ کریم بخش اب جیسے خلا میں کسی غیر مرئی چیز کو دیکھ رہا تھا۔ برف، میں نے تھکے ہوئے انداز میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا دی۔ ہاں، برف کے علاوہ اور ہے بھی کیا یہاں؟ میں نے سوچا، برف کا قبرستان ہے یہ، وہی برف جو اس وقت میرے 6 ساتھیوں کو ڈھانپ چکی ہے۔ ریڈیو میں سے آواز نہیں آ رہی تھی۔ کریم بخش شاید کچھ اور لفظوں کی تلاش میں تھا۔ یہاں موجود برف دن کی روشنی میں آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہیں اور رات کے اندھیرے میں ہر چیز نگل لیتی ہیں۔ یہاں صرف دشمن کا خوف نہیں ہوتا، برف کا خوف بھی ہوتا ہے۔ شاید میں بھی کمپیئر کے اس سوال پر اسی طرح ایک لفظ بول کر گونگا ہو جاتا۔ میں انتظار کر رہا تھا اس شخص کے منہ سے نکلنے والے لفظوں کا۔ بہت برف تھی، بہت بہت برف تھی وہاں پہ۔ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ کبھی یکدم پیروں کے نیچے سے زمین غائب ہو جاتی، نہیں، برف غائب ہو جاتی۔ پھر پتہ بھی نہیں چلتا کہ
کہ وہ اپنی بات مکمل نہیں کر سکا۔ ایک بار پھر وہ اسی طرح خلا میں گھورنے لگا۔ کمپیئر نے مداخلت کی۔ آپ پہلے فوجیوں میں سے ایک تھے؟ جی۔ کیا مشکلات پیش آئیں آپ کو وہاں بھجوائے جانے پر، خاص طور پر تب جب آپ کے پاس آج جیسی سہولیات بھی نہیں تھیں؟ کوئی مشکلات پیش نہیں آئیں، کریم بخش نے یکدم کسی مشین کی طرح کہا۔ جذبہ تھا ہم میں، ہم لڑنے گئے تھے وہاں۔ میں اب اس آدمی کے لہجے کو پہچان سکتا تھا، کسی مشین کی طرح اب وہ باتیں کر رہا تھا جو طوطے کی طرح رٹائی جاتی ہیں۔ وہ سامنے بیٹھے اتنے جرنلز کے سامنے اس خوف کا اظہار نہیں کر پا رہا ہوگا جس کا شکار وہ پہلی دفعہ وہاں آ کر ہوا ہوگا۔ میں جانتا تھا، میں محسوس کر سکتا تھا اس کی تنہائی کو، اس کے خوف کو۔ مگر پھر بھی کچھ تو مسائل پیش آئے ہوں گے آپ کو، کمپیئر نے اصرار کیا۔ ہاں، تھوڑے بہت مسائل پیش آئے تھے، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم نیچے سے 20 لوگ اوپر جانے کے لیے چلے تھے مگر وہاں صرف 3 پہنچے تھے۔ کریم بخش ایک بار پھر جیسے کسی ٹرانس میں چلا گیا۔ رستے میں پتہ نہیں چلتا تھا کون کہاں گیا، کون کہاں پھسل گیا۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رسی باندھ کر چلتے تھے، پھر بھی وہاں برف سے ڈھکی ہوئی کھائیاں تھیں، ہم ایک دوسرے کو بچا بھی نہیں سکتے تھے۔ پہلی رو میں بیٹھے ہوئے ایک افسر نے جمع لی۔ شو کچھ زیادہ ہی لمبا ہوتا جا رہا تھا، اسے بھی ایک پارٹی میں شرکت کرنی تھی اور وہاں کا ماحول یقیناً یہاں کے ماحول سے بہتر ہوگا۔ اس نے قدرے بیزاری کے ساتھ سوچا، اب ان جرنلز کی وجہ سے میں اٹھ کر جا بھی نہیں سکتا، اور اوپر سے یہ فضول آدمی اتنے لمبے لمبے پاز لے رہا ہے، اس کو چاہیے جلدی بات ختم کرے۔ وہ بیزاری سے اسٹیج کو دیکھنے لگا۔ آپ کے چہرے پر یہ جو نشانات ہیں یہ کس چیز کی وجہ سے ہیں؟ کمپیئر اب اس آدمی سے پوچھ رہا تھا۔ کریم بخش نے بے اختیار اپنی ناک کو چھوا۔ برف سے جل گیا تھا میں۔ فراسٹ بائٹ، میں نے زیر لب دہرایا۔ 2 دن پہلے میں اس کا شکار ہو چکا ہوں جب میں اوندھے منہ برف پر گرا تھا۔ میں خوش قسمت تھا، میرے ہاتھ اور پیروں کی صرف تمام انگلیاں ہی کاٹنی پڑیں، باقی بہت سے ساتھیوں کی ٹانگیں اور بازو بھی کاٹنے پڑے۔ کریم بخش نے 10 انگلیوں سے محروم اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سامنے پھیلاتے ہوئے کہا، اب ختم بھی کریں یہ انٹرویو؟ پتہ نہیں ابرار کو کب بلائیں گے۔ میں اس کے گانے سننے کے لیے آیا ہوں اور یہ اسے بلا ہی نہیں رہے۔ ہال کے ایک نشست پر بیٹھے ہوئے ایک ٹین ایجر نے اپنے دوست سے بیزاری کے ساتھ کہا، میں خود شاہدہ منی کے انتظار میں بیٹھا ہوں، پہلے گانا گوانا چاہیے تھا اس سے۔ اس کے دوست نے کہا، بہت بور فنکشن ہے، مجھے پتہ ہوتا تو میں آتا ہی نہیں۔ پہلے ٹین ایجر نے کہا، بہت سے ساتھیوں کی تو لاشیں بھی واپس نہیں لا سکے، وہ مل ہی نہیں سکیں۔ کریم بخش کہہ رہا تھا، مجھے ان 6 لاشوں کا خیال آیا جو اس وقت برف کی تبیس تہہ میں دب چکی ہوں گی۔ ان میں سے بھی شاید ہی کسی کو واپس بھیجا جا سکے۔ یہ واقعی برف کا قبرستان ہے۔ میں نے ایک جھرجھری سی لی۔ ریڈیو سے اب کریم بخش کی آواز کے بیک گراؤنڈ میں بھی دبی دبی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ وہ مائکروفون جو ہال میں تالیوں کی آواز کو کیپچر کرنے کے لیے نصب کیے گئے تھے، وہ ہال میں موجود حاضرین کی سرگوشیوں کو بھی ٹرانسمٹ کر رہے تھے۔ اچھا کریم بخش صاحب، آپ کو کبھی افسوس ہوا اپنی انگلیوں کے ضائع ہونے پر؟ کمپیئر نے کریم بخش سے پوچھا۔ نہیں، کبھی نہیں، میں نے یہ قوم کے لیے قربان کی تھیں، قوم کے مستقبل کے لیے، کل آنے والے بچوں کے لیے۔ افسوس کیوں ہوتا مجھے؟ ہال میں اس کی گفتگو کے دوران پہلی بار تالیاں گونجی۔ کریم بخش نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس نے کمپیئر کو سانس اور جلد کی ان بیماریوں کے بارے میں نہیں بتایا تھا جن کا شکار وہ پچھلے 16 سال سے چلا آ رہا تھا۔ فوج سے اس کی جلد ریٹائرمنٹ کی وجہ بھی یہی تھی، مگر اس نے کبھی اپنی بیماریوں کا ذمہ دار فوج اور سیاچن کو نہیں گردانا تھا۔ میں نہیں چاہتا کوئی اور جاتا، مگر کسی نہ کسی کو تو وہاں جانا ہی تھا، اور جو بھی جاتا اس کے ساتھ یہی ہوتا۔ پھر میں کیا کہوں کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا؟ میں نے اور میرے ساتھیوں نے تو ان لوگوں کے لیے وہاں بنیادیں فراہم کی تھیں جو آج وہاں ہیں۔ بنیاد کا پتھر بنے تھے ہم پر کتنا بوجھ پڑا، کیا معنی رکھتا ہے اس احساس کے سامنے کہ ہم نے جو کیا قوم کے لیے کیا؟ کریم بخش نے ستارہ جرأت کو چھوتے ہوئے سوچا تھا۔ کریم بخش صاحب، آپ نوجوان نسل کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ کمپیئر اب کریم بخش سے پوچھ رہا تھا۔ میں بیک گراؤنڈ میں ابھرنے والی سرگوشیاں سن رہا تھا۔ ناراضی کی ایک لہر سی میں نے اپنے اندر اٹھتی محسوس کی۔ کیا ہال میں بیٹھے ان لوگوں کو احساس نہیں کہ یہ قومی ہیرو کی چند منٹوں پر مشتمل گفتگو خاموشی سے سن سکیں؟ وہ قومی ہیرو جو سیاچن کی پاگل کر دینے والی خاموشی اور تنہائی کا سامنا صرف ان لوگوں کے لیے کرتے ہیں۔ میرا پیغام یہ ہے کہ
وہ ایک बार फिर रुक गया था। हॉल में एक बार फिर सरगोशियाँ उभरी। मैं हमतन गोश इस शख्स की बात सुनने के लिए बैठा था और मुझे उभरने वाली उन आवाज़ों पर गुस्सा आ रहा था जिनकी वजह से मेरे लिए करीम बख्श की बात सुनना मुश्किल हो रहा था। देखें, करीम बख्श ने गला साफ किया, मैं कोई कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ। इसने अटकते हुए बात शुरू की। मुझे तालीम हासिल करने का बहुत शौक़ था, मगर कुछ हालात की वजह से मैं ज़्यादा पढ़ नहीं सका। वो फिर रुका। कंपेयर ने अपने चेहरे पर मस्नूई मुस्कुराहट कायम रखने के लिए जद्दोजहद की। खातून कंपेयर ने अपने तराशीदा खुले बालों में एक बार हाथ फेरा। दोनों को यूँ महसूस हो रहा था जैसे करीम बख्श जवाब देते हुए ट्रैक से उतर गया था और अब दोनों एक दूसरे को एक लहज़ा के लिए देखते हुए तय कर रहे थे कि मुदाखलत कौन करेगा। सारी उम्र मुझे इसका बड़ा अफ़सोस रहा, मगर अब मैं समझता हूँ कि मैं खुशकिस्मत हूँ जो ज़्यादा नहीं पढ़ा। शायद ज़्यादा पढ़े लिखे ना होने की वजह से मैं इस मुल्क और कौम से अंधी मोहब्बत करता हूँ। ज़्यादा पढ़ लिख जाता तो आज यहाँ बैठकर मुल्क में कीड़े निकाल रहा होता। मेरी आँखों में हल्की सी नमी तैरने लगी। मैं कोई बड़ा अमीर आदमी नहीं हूँ। चंद मुरब्बा ज़मीन मिली थी मुझे, जिस पर मैं अपने बेटों के साथ काश्तकारी करता हूँ। मर्द कंपेयर के कान में अड़से हुए नन्हे से हेडफोन में प्रोग्राम प्रोड्यूसर की आवाज़ गूंजी। 1 मिनट के बाद बात काट देना और इस बार इंटरव्यू को वाइंड अप कर देना। नेक्स्ट एंट्री। आवाज़ बंद हो गई। मगर मैं फिर भी मुतमईन हूँ। वतन के लिए कुछ कुर्बान कर देने से वतन का कर्ज नहीं उतरता। मुझे अगर अफ़सोस है तो सिर्फ़ यही कि मैं गाज़ी बना, शहीद नहीं। और अगर मुझे फ़ख्र है तो सिर्फ़ इस बात पर कि मैंने वतन से नमक हरामी नहीं की। मेरी नौजवान नस्ल से यही दरख़्वास्त है कि इस मुल्क की कद्र करें। करीम बख्श अब ख़ामोश हो गया था। आपने बहुत अच्छा पैगाम दिया, यकीनन हम इस मुल्क की कद्र करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कंपेयर ने कदरे जल्दबाजी के अंदाज में इंटरव्यू का अख्ताम करते हुए कहा। मैं रेडियो से गूंजने वाली इन तालियों की हल्की सी आवाज़ को सुन रहा था जो करीम बख्श के जाने पर बजाई जा रही थीं। दाएं हाथ से मैंने अपनी आंखों में उतरने वाली नमी को साफ किया। शायद आज से 10-15 साल बाद में भी ऐसे ही किसी प्रोग्राम में यही सारी बातें दोहरा रहा हूँगा। वतन से मोहब्बत की, नमक हलाली की, और शायद यहाँ कोई इसी तरह रेडियो पर बैठा ये सब सुन रहा होगा। जी ज़फ़र, अब प्रोग्राम में आगे क्या है? खातून कंपेयर मर्द कंपेयर से पूछ रही थी। ये तो हाज़रीन से पूछना चाहिए, मर्द कंपेयर ने कहा। इनसे पूछ लेते हैं अगले मेहमान को बुलाया जाए या फिर किसी सिंगर को। कंपेयर अब हाज़रीन से पूछ रहा था। नो इंटरव्यू, नो गेस्ट, सिंगर, सिंगर। रेडियो से गूंजने वाली आवाज़ें बहुत नुमायाँ थीं। एक लम्हे के लिए मुझे अपना खून खौलता हुआ महसूस हुआ। सिंगर, सिंगर। सिंगर सिंगर चिल्लाने वाले लोगों को क्या ये पता है कि इस वक्त भी उनके ऐशो आराम के लिए कोई कहाँ कहाँ बैठा है? तो ठीक है, हम इब्रारुल हक को दोबारा बुलाते हैं। पिछली बार उन्होंने मिल्ली नगमा सुनाया था, इस बार हम उनसे इनका हिट सॉन्ग असा तिजाना मालो माल सुनते हैं। कंपेयर के कहने पर हॉल में तालियों की आवाज़ गूंज उठी थी। तालियों और सीटियों का इतना शोर था कि मुझे रेडियो का वॉल्यूम कदरे कम करना पड़ा। मुझे वो तालियां मैं तसव्वुर की आँख से हॉल में बैठे हुए लड़के और लड़कियों को नाचते हुए देख सकता था। बर्गर क्लास के बरमूदा शॉर्ट्स और जीन्स में मलबूस लड़के और लड़कियाँ। इब्रारुल हक अब हिदायत दे रहा था। मैंने खून आलूद दस्ताने में छुपा हुआ बायां हाथ उठाकर देखा। 48 घंटों में पहली बार मुझे इस हाथ के ज़ख्मी होने पर अफसोस हुआ और ये तसव्वुर करके तकलीफ़ कि इसे अलहदा कर दिया जाएगा। असा तेरी गल करनी है डैडी नाल, असा तेरी गल करनी, गुलकार लहक लहक कर गा रहा था। वहाँ बैठे हुए ज़िंदगी में पहली बार मैंने सोचा, क्या ज़रूरी था मैं फ़ौज में आता और इस कौम के लिए इन पहाड़ों पर अपने जिस्म के हिस्सों को बारी बारी खुद से जुदा होते देखता, ज़ाया कर देता, जो ये भी नहीं जानती कि शहीद या गाज़ी का एहतराम क्या होता है। मेरी उम्र के बहुत से लड़के अभी तालीम हासिल कर रहे होंगे, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, बैरून मुल्क, और मैं 24 साल की उम्र में अगले कुछ दिनों के बाद अपना हाथ कटवा कर तरक्की के इस रेस से बाहर हो जाऊंगा। किसके लिए? इन लोगों के लिए जो गाज़ियों के बजाय गुलकारों को अहमियत देते हैं।
जो हमसे ये तक सुनने के लिए हमें चंद मिनट नहीं दे सकते कि हमने मौत को कहाँ कहाँ से और किस किस तरह से देखा, सिर्फ इसलिए कि मुल्क के अंदर बैठे हुए इन लोगों के ऐशो आराम पर कोई हर्फ ना आए। 20 साल बाद जब मैं भी ऐसे किसी स्टेज पर ये बताने जाऊं कि मेरे सीने पर हाथ कटवा कर ये सजाया जाने वाला तमगा मेरे लिए क्या मानी रखता है, तो शायद मैं भी करीम बख्श की तरह बात करते हुए लड़खड़ाऊंगा। और शायद मेरे इंटरव्यू के बाद भी हाजरीन अगले किसी मेहमान के बजाय किसी सिंगर को बुलवाने की फरमाइश करेंगे, ताकि इस बोरियत का सद्देबाब हो सके जो इन्हें पिछले चंद मिनटों के दौरान बर्दाश्त करनी पड़ी। मैं क्यों पाकिस्तान की इन आने वाली नस्लों के लिए अपना हाल कुर्बान करूं, जिनके लिए हर चीज़ गाने से शुरू होकर नाचने पर ख़त्म हो जाती है, जिनके लिए हर अहम त्यौहार, छुट्टी का एक और दिन, एक और म्यूज़िकल इवनिंग से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। और वो इंसान पागल हैं जो रात की इस तारीकी में अंधों की तरह छड़ियों से खाइयाँ टटोलते हड्डियों में उतर जाने वाली सर्दी में कई घंटों का सफ़र करके यहाँ पहुँचेंगे भी या नहीं। और इस हेलीकॉप्टर के पायलट भी पागल हैं जो अपने प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स और डिग्रियों के साथ अक्ल को भी भाड़ में झोंकते हुए इन लोगों को इन पहाड़ों में उतारने के लिए चल पड़ेंगे। शहादत की सूरत में इन्हें एक और सितारा जुर्रत मिल जाएगा, ज़िंदा रहने पर किसी ऐसे शो में शिरकत का दावतनामा। और बस जिंदा कौमें अपने शहीदों और गाजियों की कुर्बानियों को भुलाती नहीं हैं, मगर इनके पास इन कुर्बानियों के लिए इज़्ज़त नहीं होती। मेरा दिल चाह रहा था अब मैं यहाँ से भाग जाऊँ। पहली बार मेरा दिल चाह रहा था कि मैं यहाँ इन लोगों के लिए वायरलेस पर मेरे लिए कोई पैगाम आ रहा था। मैंने वायरलेस ऑन किया। मोराल कैसा है कैप्टन वलीद? दूसरी तरफ से मेरे सीईओ ने कहा। स्काई हाई सर, आसमान से ऊंचा। पिछले 48 घंटों में 14 दफ़ा मैंने ये कहा था, मगर इस बार मैं कुछ भी नहीं बोल सका। मोराल कैसा है? उन्होंने एक बार फिर दोहराया। मोराल। इसको बुलाएं, अगले मेहमान को या सिंगर को? नो इंटरव्यू, नो गेस्ट, सिंगर सिंगर। मोराल कैसा है कैप्टन वलीद? मोराल। मैं फिर बड़बड़ाया। पता नहीं सर। मैंने आंखें मुंह बंद कर ली।